बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बहुत अहम खबर, आज जो सियासी एक थिएटर लगा हुआ है या एक कह लें कि सियासी जो गहमा गहमी है वो उसमें एक ख़बर दब गई। ज़ाहिर है कि जब वज़ीर आज़म को बेइज्जती हो रही हो, उसके कैबिनेट के लोग, उसकी पार्लिमानी कमेटी के लोग, वज़ीर दिफा मुल्क का उठ के जो है वो खड़ा हो के वज़ीर आज़म के मुँह लग रहा हो और उनको कह रहा हो कि जनाब मैं तो फिर वोट नहीं देंगा थानू माफ़ी चाहता हूँ, तो फिर ज़ाहिर है कि मीडिया जो है वो ज़रा ताज़ा खबर के पीछे भागता है। आज सुबह एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई सानिया मरी के हवाले से। एक हमाद अब्बासी नाम के एक शहरी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है और उस रिट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जी के जो सानिया मरी है इसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो कोई भी हो उसको बेनकाब होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और अदालत जो है वो एक बड़े लेवल की इंक्वायरी का हुक्म करे। तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इस दरख्वास्त की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी तरफ थे, सैयद तैयब शाह, और एक जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसको हम NDMA कहते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ हाजिर सर्विस जनरल हैं ये यानी कि रिटायर्ड अफसर नहीं है। पाकिस्तान के जर्नैलों की सीनियरिटी में इनका गालबन नंबर 18वां है, बल्कि यकीनन 18वां नंबर है। ये इस अथॉरिटी के सरबराह हैं। इस अथॉरिटी का जो बुनियादी फ़र्ज़ है, जो काम है, ये है कि जो भी इस कुदरती आफत आ जाए वो किसी भी शक्ल की हो उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है। तो आज इसी अथॉरिटी का जो किरदार है पाकिस्तान में, इस तरह की ये जो अथॉरिटी है ये कई दफ़ा जो है वो आई है, जिसको कहते हैं ये 2005 का जो ज़लज़ला आया था उसके बाद ये अथॉरिटी बनी थी। और क्योंकि हमें तब जाके एहसास हुआ था कि हमारी जो कुदरती आफात हैं उनसे निपटने के लिए हमारी कोई तैयारी है ही नहीं। मारगला टावर गिर गया था इस्लामाबाद का, और उस मारगला टावर का मलबा उठाने के लिए हमारे पास जो मशीनरी नहीं थी, हम इक्विप्ड, ये जिसको कहते हैं कि ट्रेंड नहीं थे, और ना मेरा ख्याल है क्योंकि जब ज़लज़लों में इस तरह की कुदरती आफात में जब मलबा गिरता है या कोई भी चीज़ होती है तो इंसानी जान बचाना मकसूद होता है। तो मलबा उठाते हुए मशीना करेना बंदे भी नाली भी रगड़ दें तो इस चीज़ से बचा जाता है, और इसके लिए हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं दुनिया भर में रेस्क्यू के। पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान जो है ये अभी नए नए काम सीख रहा है, दुनिया तो चांद तक पहुंच गई है, बल्कि सूरज तक भी पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में अभी ट्रेंड हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग का ये आलम है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पहली बात तो ये कि दो टोक अंदाज में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी कि इस सारे साने का जो ज़िम्मेदार है वो ये NDMA है और किसी इंक्वायरी की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि NDMA ने अपना कोई काम ही नहीं किया। किस तरह काम नहीं किया, वो इस तरह है कि इसकी जो अदालत में फाजल जो जज हैं उन्होंने, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उनको कहा कि आप NDMA का कानून पढ़ें। तो कानून इतना डिटेल्ड है और इतनी बड़ी बॉडी है जिसमें अपोजिशन लीडर भी जिसका मेंबर है, वज़ीर आज़म भी है, गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला है, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आला है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आती है ये वाली बॉडी। पाकिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई आफत आ जाए तो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये बॉडी जो है वो ये बनी हुई है, यानी ये कायम है, मौजूद है। लेकिन अफसोस वाली बात ये है कि अदालत के इल्म में आया, अदालत को ये बताया गया कि हुज़ूर आला के इसके अभी तक इस अथॉरिटी ने अभी तक मरी के लिए या पिंडी ज़िले के लिए अभी तक कोई प्लान ही तैयार नहीं किया होगा। एक मीटिंग नहीं हुई इसकी ना इस सिलसिले में। वैसे जो आखिरी मीटिंग भी हुई है वो 2018 में हुई है इस NDMA की। तो मतलब ये बुनियादी तौर पर आज हमारा एक रियासती इदारा, और बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे जो रियासती कह लें कि ओहदेदार हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, वो एक ड्यूटी होती है ना, वो किस तरह करके अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, ये आज भेद खुला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्योंकि जो NDMA है ये एक बड़ी, अगर आप खालिस्तन कानून की हद तक जाएं तो फाजिल चीफ जस्टिस है, उनका कहना था कि इससे अच्छी कोई बॉडी शायद कोई और हो ना,
یعنی قانون اتنا اعلیٰ درجے کا ہے، ایک ایک بندے کی ذمہ داری ڈیفائنڈ ہے، ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے وہ کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے، اور اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کس طرح نمٹنا ہے، کس طرح پلانز تیار ہونے ہیں، کس طرح ایس او پیز بننے ہیں. لیکن قانون ہم نے صفحے کالے کر دیے، لیکن قانون کا اطلاق نہیں کیا، یعنی پریکٹیکلی ہم نے اپنی زندگیوں پر اس قانون کو نافذ ہی نہیں کیا. تو پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ پوزیشنز اس طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افسر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اختیار ان کے پاس ہوتا ہے. یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جو ہیں وہ عاشر عظیم صاحب، وہ پاکستان کی سروس آف پاکستان میں تھے، گزٹڈ آفیسر تھے، کسٹمز میں تھے، سی ایس ایس کر کے آئے ہوئے تھے. وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، کینیڈا میں وہ مقیم ہیں. ان کے جو کلیگز ہیں وہ ان کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا دامن صاف نہیں ہے، اور وہ جو وہاں پر نوکری بھی نہیں کرتے. یہ پتہ کرنے والی بات ہے، ان کا اپنا ایک فلیٹ ہے، یہ جو ٹرالرز ہیں ان کا، تو وہ ان کے جو کلیگز ہیں. اب یہ مخاصمت بھی ہوتی ہے، شریکے بازی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہے. ہمارا سبجیکٹ عاشر عظیم صاحب نہیں ہے، لیکن ان کے میں ویسے ہی ضمن میں نے ذکر کر دیا کہ ان کے بعض کولیگ ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ جی کہ وہ بھی بڑا مال پانی بنا کے گئے ہیں یہاں پر، یہاں سے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے ان کا جو انہوں نے جو اس وقت سروس کر رہے ہیں وہ بڑی کمال کی کر رہے ہیں. وہ ولاگ کرتے ہیں، اور وہ آپ کو جو پاکستان کے ٹیڑھ پن ہیں، جو پاکستان کی ناکامیاں ہیں، پاکستان کی ریاستی مشینری کس طرح ناکام ہوتی ہے، اور اس کا جو فالٹ لائن کیا ہے اس میں، وہ بڑی کھل کے بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتہائی طاقتور لوگ صاحب اختیار ضرور ہیں، لیکن ذمہ دار نہیں ہیں. ذمہ داری اختیار میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس اختیار ہے کہ میں یہ مائک اٹھا کر کسی بھی جگہ پہ رکھ دوں، یہ میرا اختیار ہے، یہ قانون نے مجھے دیا ہے. لیکن میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ یہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. سمجھ رہے ہیں جی؟ وہ تو پھر میں کہنا کہ پتہ کرو ایسے کن توڑیا جناب، ایسے دفتر تھوڑے بندے کام کرتے ہیں. یہ میرا جو پروڈیوسر ہے میں اس کے کھاتے میں ڈال دوں گا، کیونکہ اختیار تو میرا ہے، لیکن ذمہ داری نہیں میں چکنی کہ یار کہ اگر میں اس کو استعمال کرنے کا اختیار میرا ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور پاکستان کے کسٹم سے لے کے پاکستان کی سرحدوں سے لے کے، سرحدوں سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر سمگلنگ ہوتی ہے وہاں پر جن کا اختیار ہونا چاہیے بقول عاشر عظیم صاحب کے، وہاں پر ان کا اختیار نہیں ہوتا. وہ بارڈر سے کتنے کلومیٹر آگے جا کے کسٹم والے ان کا اختیار شروع ہوتا ہے. تو سمگلنگ اگر ہو رہی ہے تو ذمہ داری کسٹم والوں کی ہے، لیکن اختیار نہیں ہے ان کے پاس کہ اس کو روک بھی سکیں. اختیار جو ہے وہ 6 کلومیٹر بعد شروع ہوتا ہے ان کا. تو وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اختیار کے ساتھ ذمہ داری عائد نہیں کریں گے ہم صاحب اختیار لوگوں کے اوپر، تب تک پاکستان کے حالات جو ہیں نہ بدل سکتے ہیں، نہ پاکستان کی ریاست کا کریکٹر چینج ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس قوم کی کوئی سنی جا سکتی ہے. کیوں؟ 22 بندے مر گئے ہیں، کسی کا کوئی بال بیکا نہیں ہوگا کسی سرکاری بڑے افسر کا. عدالت کہہ رہی ہے کہ این ڈی ایم میں جو ہے وہ ذمہ دار ہے، کلی طور پر ذمہ دار ہے. اس کو پلان تیار کرنا تھا، اس کو یہ ایک ایس او پیز جو اس کو تیار کرنے تھے کہ یہ ایک آفت زدہ جب علاقہ ہو جاتا ہے، جب برف پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ زندگی جو ہے وہ اس کی نقل و حرکت وہ محدود بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات زندگی مشکل بھی ہو جاتی ہے، جس طرح یہاں پر ہوئی مری میں. لیکن ہم جو ہیں وہ جج صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سارے بیٹھ کے مری والوں کا قصور ڈھونڈ رہے ہیں کہ مری والے بڑے پڑے نے، یہ بڑے چندرے ہیں، بڑے چندرے نے جناب کہ ان لوگوں نے 500 کی وہ بیچی، وہ ایک ابلا انڈا بیچا، 300 کا کپ چائے کا بیچا، چھٹی گاڑی کو دھگا لگانے کے لیے 3000 بیچے. وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں ہونی تھیں جب این ڈی ایم اے نے کوئی پلان وہاں پر تیار کیا ہوتا. این ڈی ایم اے مطلب جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہاں پر وہ ایکٹیو ہوتی تو کس طرح کس ہوٹل والے کی مجال تھی کہ وہ اپنی مرضی سے گندے سے کمرے کا کرایہ 40,000 روپیہ لیتا. تو یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. ان کو بتایا گیا کہ جی کہ اس کی پہلی میٹنگ جو تھی وہ یعنی مارچ 2007 میں ایک ہوئی، 5 مارچ 2007 میں، پھر ایک 21 فروری 2010 میں ہوئی 3 سال بعد، پھر 2013 میں ہوئی 3 سال بعد، پھر جناب 2018 میں ہوئی 5 سال بعد 28 مارچ 2018 میں. تو وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے، وہ جو ممبر وہاں پر موجود تھے این ڈی ایم اے کے، ان کو
کہ یار کہ اگر وزیر اعظم نے میٹنگ نہیں بلائی یا چیئرمین یا جو چیئرمین NDMA ہے اتھارٹی کا چیئرمین اس نے نہیں بلائی تو یہ جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کیوں نہیں بلائی, کسی اور ممبر نے کیوں نہیں بلا لی, وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیوں نہیں بلا لی, اور GB کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کیوں نہیں بلا لی. تو بلا تو کوئی بھی میٹنگ بلا سکتا تھا. تو بیسیکلی سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی, مطلب جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف کیا چاہیے, بڑی گاڑی چاہیے, بڑا مکان چاہیے, موٹی تنخواہ چاہیے, گٹھی تنخواہ کی چاہیے, بچوں کے لیے جناب ڈرائیور چاہیے, بیگم صاحبہ کے لیے ڈرائیور چاہیے, اور ہٹو بچوں کے لیے ڈرائیور چاہیے, بیگم صاحبہ شاپنگ کرنے جائے تو جناب ایک گارڈ بھی ساتھ چاہیے, ایک سے بلکہ زیادہ ہو جاتے ہیں. جتنا بڑا افسر ہوتا جاتا ہے اس کی اتنی فیملی جو ہے وہ سیکیور ہوتی جاتی ہے, اتنا اس کا پروٹوکول بڑھتا جاتا ہے. تو ان کے علاوہ ان کو صرف چاہیے, انہوں ڈیلیور کچھ نہیں کرنا, ڈیلیور کرنا اللہ مالک ہے. ہمارے مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا جو ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اور جو بندے کی جہاں پر جتنی لکھی ہے وہاں پر اس کی آ جانی ہے. اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے ہسپتالوں میں ڈاکٹر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, غلط ٹیکہ لگاتے ہیں, غلط آپریشن کرتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی سی, اوکے, اور ہم بھی صبر کر کے ہاں جی اللہ دی مرضی سی. اور بھائی ذمہ داری بھی ہے, اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر یہ ہم جو بندہ قتل کر دیا جاتا ہے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ کیوں درج کرواتے ہیں؟ اگرچہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہمیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن پرچہ کیوں کرواتے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے. تو اسی طرح یہ جو 22 بندے مر گئے ہیں مری میں, ان کا کسی کے اوپر قتل کا پرچہ ہونا چاہیے, ورنہ تو یہ ریاست اسی طرح کسٹ کے چلتی رہے گی, سسک کے ہم جیتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ افسر بہت بہت بڑے ہیں, کون کس کو جا کے پوچھے گا؟ وزیر اعظم کی اتنی اوقات ہے یا وزیر اعظم کی اپنی اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی کہ میں وہ کوریا کا جو ہے وزیر اعظم وہ کشتی ڈوبی اس نے استعفیٰ دے دیا. کوریا کے وزیر اعظم میں جتنا غیرت کا مادہ تھا, کیا ہمارے وزیر اعظم کے اندر اتنا غیرت کا مادہ ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. اگر ہوتا تو آج پرویز خٹک سے بستی نہ کروا رہے ہوتے, لیکن نہیں, چمڑے رہنا ہے اور کم کوئی نہیں کرنا. حضور اعلیٰ عمران خان صاحب بھی بدقسمتی کے ساتھ اسی طرح کے وزیر اعظم نکلے ہیں یا اسی طرح کے آدمی نکلے ہیں جو سسٹم کا حصہ بن گئے. باقیوں نے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ تھوڑا بہت, میں کوئی کسی کی وکالت نہیں کر رہا, تھوڑا بہت ہو, کسی نے کچھ سیکھا ہو, لیکن عمران خان صاحب نے تو لٹیا ہی ڈبو دی, تبدیلی کی بھی اور اپنی پارٹی کی بھی. تو ورنہ تو اگر وزیر اعظم تگڑا ہو, کسی کی مجال ہے کہ بندہ کوئی اپنی کوئی ڈیوٹی پوری نہ کرے, لیکن وزیر اعظم صاحب کو نہ میرا خیال ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اب وزیر اعظم صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کی مہلت دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ NDMA کا اجلاس بلائیں جس کے چیئرمین سے لے کے نیچے تک سب کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے کہ انہوں نے ایک غفلت مجرمانہ سے کام کیا ہے. کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے, بس ذمہ داری کا تعین کرے وزیر اعظم کہ کون ذمہ دار ہے اس کا. ظاہر ہے کہ وزیر اعظم بذات خود ذمہ دار ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ کیا سونگ سنگھا کے لٹے رہتے ہیں, یا پتہ نہیں کون کیا چیز جو ہے وہ کس چیز کا نشہ ہے ان کو, اقتدار کا نشہ ہے, اختیار کا نشہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں, اللہ کو بھول گئے, خدا کا خوف نہیں ہے ان میں. تو بہرحال وہ 7 دن کا ٹائم ہے. اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے تو جناب علی ہم عام پاکستانیوں سے اور جو پاکستان کے صحافی ہیں انہوں نے سینہ کو بھی کرنے میں PhD کر لی ہوئی ہے. ہر تیسرے چوتھے مہینے کوئی نہ کوئی ثانیہ یہاں پہ ہوتا ہے, ہم پٹنا ڈالتے ہیں, پھر وڈی خبر کوئی آندی ہے تو پھر جناب ہم اس کو بھول کے بس پھر ہم نے وہ دن فکس کیے ہوئے ہیں. 16 دسمبر کو ہم نے APS منانا ہے, اسکوتر ڈھاکہ منانا ہے, فلاں تاریخ کو ہم نے یہ والا منانا ہے, اس تاریخ کو ہم نے یہ والا سوگ منانا ہے. ہم تو سوگ منانے جوگے رہ گئے ہیں, کیونکہ وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ ایک ہی تجربہ ایک ہی نتیجے کے ساتھ بار بار کرتے رہیں, اس کو جہالت کہتے ہیں. کہ میں پین چک کے یہ پین گراؤں گا تو پین ٹوٹے گا, یہ تجربہ کیا, ایک باری کر لیا, اب اس کو جب تک میں چینج نہیں کروں گا تو اسی مٹیریل کو میں گرا کے چیک کرتا رہوں گا تو پائنے نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا, اسی کو جہالت کہتے ہیں. اور ہم نے ہر غلطی کے بعد یہ غلطی اب نہیں ہوگی. سیالکوٹ میں وہ بندے کو مار دیا ہم نے مسلمانوں نے ماشاءاللہ, تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اب میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا, اب میں یہ ہونے نہیں دوں گا. اب پائن کی میں نہیں ہونے دو گے. جب تک سزا اور جزا کا نظام رائج نہیں ہوگا تب تک اسی طرح کے سانحات ہوتے رہیں گے, تب تک ہم یوں ہی روتے رہیں گے. بس یہی تقدیر ہے ہماری. اسلام آباد کے چیف جسٹس بھی کچھ کر کے دیکھ لیں,
کچھ نہیں ہونا سر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.